रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म सीखें, अंबिया का इल्मी मिरास। नाज़रीन, वेलकम है रमज़ानुल मुबारक के इस एक और एपिसोड में, एक और सबक के साथ। आइए हर एपिसोड की तरह आज भी हम कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं इस मौजू को लेकर। सबसे पहले सूरह बकरा आयत नंबर 31 to 33 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म की मीरास और इल्म सीखने की फजीलत बयान की है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया मुझे इन अशिया के नाम बता दो अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया तेरी ज़ात हर नक्स से पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं मगर उसी कदर जो तूने हमें सिखाया है। बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया ए आदम, अब तुम उन्हें उन अशिया के नामों से आगाह करो। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन अशिया के नामों से आगाह किया तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुमको ये नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के सब मख्फी हकीकतों को जानता हूँ, और वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुपीरियरिटी ऑफ आदम बयान करने चाहिए तो ना ताकत दिखाया और ना कुछ, सिर्फ इल्म के बिना पर आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का पोजीशनिंग अल्लाह ताला ने किया है फरिश्तों के सामने और इब्लीस के, शैतान के सामने। और फिर सूरह बकरा आयत नंबर 247 में फरमाया और उनसे उनके नबी ने फरमाया, ये तालूत अलैहिस्सलाम का मामला है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। तो वो कहने लगे कि उसे हम पर हुक्मरानी कैसे मिल गई, हालांकि हम उससे हुकूमत करने के ज़्यादा हकदार हैं। उसे तालूत की फरावानी भी नहीं दी गई, दौलत की फरावानी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर मुंतखब कर लिया है और उसे इल्म और जिस्म में ज़्यादा कुशादगी अता फरमाया। और अल्लाह अपनी सल्तनत की अमानत जिसे चाहता है अता फरमा देता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, खूब जानने वाला है। तो दो चीज़ें तालूत अलैहिस्सलाम की फौकियत की क्या हुई, इल्म एंड फिजिकल पावर्स, फिजिकल स्ट्रेंथ। अल्लामा फरमाते हैं ना कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। शुजाअत, सदाकत, अदालत, ये सदाकत और अदालत कहाँ से आ रही है, इल्म से। फिर आखिरी आयत मुबारक आज के इस पॉडकास्ट में आले इमरान सूरह आयत नंबर 164 फरमाया अब आका अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हुजूर को अल्लाह ताला ने क्या चीज़ अता फरमाई। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जो उन पर उनकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचा वो लोग उससे पहले खुली गुमराही में थे। अब आप देख लें, आयतें पढ़ते हैं आका अलैहिस्सलाम, उन्हें पाक करते हैं, तज़कियतुन नफ्स, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। अगर जो कहे कि हम अल्लाह के वारिस हैं, नबी अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, तो उन्हें कौन से तरीक़ पर आना चाहिए? कुरान की आयत सूरह आले इमरान 164 की तरीक़ पे आना चाहिए। कुरान की तालीम देना चाहिए अपने फॉलोअर्स को, अपने मुरीदों को, अपने लोगों को। और फिर तज़कियतुन नफ्स करना चाहिए, नफ्स से अमारा में नहीं, नफ्स से अमारा से उन्हें निकाल कर ऊपर लवामा मुलेमा की तरफ ले जाना चाहिए। और फिर हिकमत की तालीम देना चाहिए, उन्हें दानाई देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये बरकत है और आपकी खैरात है जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। अब आ जाइए हदीस पाक की तरफ। सबसे पहले इल्म और उलमा की फजीलत का बयान।
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، بے شک انبیاء کرام نے وراثت میں نہ درہم چھوڑا نہ دینار چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنی میراث علم چھوڑی، بس جس نے اس میراث علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اس حدیث کو امام ابو حنیفہ ترمذی نے روایت کیا، اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ اب آئیے علماء کرام کی صحبت اختیار کرنے کا بیان۔ اب یہ علماء ربانی کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں، ہے نا، ڈالر اور دینار اور وہ پیکج والے علماء کی نہیں بات ہو رہی ہے، علماء ربانی وہ ایک الگ موضوع ہے کہ علماء ربانی کون ہوتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، علماء کے پاس لازمی بیٹھنا اور حکماء کی گفتگو غور سے سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردے دل کو نور حکمت سے زندہ کرتا ہے، جس طرح کہ وہ مردہ زمین کو زوردار بارش سے حیات بخشتا ہے۔ حدیث کو امام مالک طبرانی نے روایت کیا۔ طلب علم کی فضیلت کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہیں لوٹ آتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ اللَّهُ يُؤْتِي متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور تو میں بے شک قاسم ہوں، دینے بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا۔ حدیث متفق علیہ۔ بھلائی کا ارادہ، فقہ ہو، فقہ کی انڈرسٹینڈنگ، نوسس آف دین۔ پھر علم پھیلانے میں جد و جہد کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے سوا کسی پر حسد یعنی رشک جائز نہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حدیث متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے علم سیکھنے کا بیان۔ اب اس سارے چیز میں نیگیٹو، ہر چیز کی ضد ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا یا اس علم کے ذریعے رضا الہی کی بجائے کسی اللہ کے غیر کا ارادہ کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ غیر اللہ کے لیے مطلب یاد رکھیں کہ حلال رزق اگر کما رہے ہیں، اس کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا، مگر نام نمود کے لیے، ویوز کے لیے، دنیا کمانے کے لیے جو چیز غیر اللہ کے لیے ہے وہ مقبول نہیں۔ پھر فرمایا علم کو چھپانے سے ڈرانے کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کی وہ بات چھپائی جس سے اللہ تعالیٰ نے دین کے کام میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آگ کی لگام ڈالے گا۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔
پھر خواہش پرست علماء سے اجتناب کا بیان. میں نے پہلے کہا تھا علماء ربانی, not that what you see glitters is gold, right? It's not like that. تو آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ بھی کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کون ہے, ربانی کون ہے, اور وہ اپنے پیٹ کی طرف کون لے کے آ رہا ہے, بزنس ماڈل کی طرف کون لے کے آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے سینوں سے کھینچ لیا جائے گا, علماء کو وفات دے کر علم کو اٹھا لیا جائے گا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کو اپنا مقتدا بنا لیں گے, اس سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ حدیث متفق علیہ. آج جو یوٹیوب اسکالرز ہیں, نہ ریفرنس نہ کچھ, کیا باتیں ریلز میں وائرل, دس اینڈ دیٹ, اور بچے کنفیوزڈ ہیں اس جنریشن کے. پھر علم کا اٹھایا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلا دی جائے گی. یہ حدیث متفق علیہ. یہ ساری قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث میں نے حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری متظل علیہ کی تصانیف تحفۃ النقبہ فی فضیلت علم و علماء سے ریفر کیا ہے. آپ اس کا PDF لنک ڈسکرپشن میں وصول کر سکتے ہیں, اور فزیکل کاپی جس کو لینا ہے وہ نزدیک کے منہاج پبلیکیشن آفس سے لے سکتے ہیں. اب آئیے کہ پریکٹیکل ایپلیکیشن روزمرہ زندگی میں ہم علم کے وصول کے لیے کیا کریں. نمبر 1, سب سے پہلے نیت کی درستگی. سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں اللہ کے لیے علم حاصل کرنے جا رہا ہوں, اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں. نمبر 2, روزانہ وقت مقرر کریں. سیٹ ڈیلی ٹائم. وداؤٹ اسکیڈیول, وداؤٹ ڈسپلن کچھ نہیں حاصل ہوتا. اپنے دن میں ایک خاص وقت کریں جب اسلامک علم حاصل کریں. یہ وقت صبح, شام یا کسی بھی ہو, وداؤٹ ڈسٹریکشن, موبائل فون سوئچ آف. نمبر 3, قرآن مجید کی تلاوت بائے ترجمہ, عرفان القرآن وصول کر لیں, مینیفیسٹ قرآن لے لیں. ہر دن فجر کے بعد 15 منٹس ایک رکوع وتھ میننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. حدیث کا مطالعہ کریں. حدیث کے کتب وصول میں ہیں. شیخ الاسلام کی جو صرف 250 کتب صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور احوال کے اوپر ہے. پھر جورسپروڈنس, علم فقہ حاصل کریں. سیرت النبی, اسلامک بکس اینڈ لیکچرز, ڈیلی بیسس پہ ایٹ لیسٹ 15 منٹس, ہاف این آور شیخ الاسلام کو سنیں, تاکہ آپ کے اندر یہ چیزیں وصول ہو جائیں اور آپ بھی ایک سفر میں طالب علم کی طرح جئیں. اور جب آپ سیکھیں تو اس پر عمل کرنا چالو کریں. عالم بالعمل بنے, اسٹوڈنٹ آف نالج بنے, اس پر عمل کریں تاکہ وہ آپ کے اندر راسخ ہوتی چلی جائے. اور جب عمل کر لیا تو استقامت کی طرف آ جائے, کنسسٹنسی. ایسا نہ ہو کہ جگنوں کی طرح کبھی کبھی جگمگائیں, کبھی کبھی جگمگائیں. نہیں, ستارہ ہمیشہ جگمگاتا رہتا ہے. ستارہ بنے. اور اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم کہا ہے, تو وہ جو نجم کی ذات ہے اس سے مستفید ہوں, اس سے طاقت لیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوزات سے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزوں کو جب پریکٹیکلی عمل کرتے جائیں گے, آپ کے اندر یہ چیز راسخ ہوتی جائے گی اور تبدیلی کا یہ ایک بیس بن جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زندگی بھر اسٹوڈنٹ آف نالج رکھے, علماء ربانی کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین کے وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.